अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। नूर रमज़ान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मैं फ़राह सादिया और सैयद फ़ारूक हसन आपको खुश आमदीद कहते हैं हमेशा की तरह। और फ़ारूक, आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो बड़ा रेलेवेंट है हमारी आजकल की ज़िंदगियों के साथ। मुसाफिर का हक़ और उसके साथ साथ ये कि डिसिप्लिन की अहमियत, ट्रैफिक कवानीन का एहतराम। हाँ, और डिसिप्लिन ही है कि यानी जब हम आमदोरफ्त के जो हमारे ज़राए हैं और उसमें हम कितना डिसिप्लिन रहते हैं। मुसाफिर का हक़ इस दर्जे है कि सही बुखारी की और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मुबारक मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रास्ते में बैठने से बचो, रास्तों में मत बैठो, यानी मैं रुकावट ना डालो। हाँ, अब पूछा गया कि या रसूलुल्लाह रास्तों में बैठना ज़रूरी है, कोई तिजारत कर रहा था, कोई कुछ और काम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर उसके आदाब जो है उसका ख्याल रखो। तो पूछा गया कि क्या आदाब है, तो कहा कि निगाहें नीची रखो और सलाम का जवाब दो और खैर की जो बात है वो करो। अब आप इसको ज़हन में रखें और दूसरा ये ज़हन में हदीस मुबारक ज़हन में रखें जो सही मुस्लिम की हदीस मुबारक है कि रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को हटाना सदका है। बेशक। और सुनन अबी माजा की हदीस मुबारक को ज़हन में रखिए कि जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है उन लोगों के ऊपर कि जो रास्ते को तकलीफ़देह बनाते हैं, मुश्किलात खड़ी करते हैं। और आप हर रोज़ के हमारे ब्लॉकेड्स को देखिए कि जिसने एहतजाज करना है वो रोड ब्लॉक करेगा, जिसने अपनी बात मनवानी है वो चाहेगा कि बहुत सारे ट्रैफिक की लाइनें लग जाएंगी, लोग तकलीफ़ में आएंगे, एक शोरगुल बरपा होगा, जितनी ज़्यादा अफरा तफरी हंगामा होगा उतनी हमारी बात जो है वो ज़्यादा फैलेगी, उतना हमें जो है मौका मिलेगा। सो ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर हमें बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। मुसाफिर जो है वो ज़कात के 8 मसारिफ जो है उसमें मुसाफिर का हक़ भी है। अब ये सही है कि बहुत लंबा सफ़र नहीं कर रहे होते, कोई अपने घर से अगर अपने दफ्तर तक भी जा रहा है लेकिन है तो वो सफ़र में। और ये भी फ़रा मेरे ख़्याल में हकूक़ुल इबाद में ही आ जाएगा बहुत बड़ा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जी अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि रोज़े में हम इबादत पे तो बहुत फोकस करते हैं लेकिन जो बाकी पहलू हैं ना हकूक़ुल इबाद के, उनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अब अफ्तारी से कुछ देर पहले अगर आप सड़क पे जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना ख़तरनाक ट्रैफिक होता है, क्योंकि हर एक को जल्दी होती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल आप घर पहुँचें, जल्दी एहतियात से पहुँचें और सेफ़ एंड साउंड पहुँचें। लेकिन साथ साथ ये जो बेसिक डिसिप्लिन्स हैं, जो कवानीन हैं, ये आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं और माशरे को एक ज़ब्त के साथ चलाने के लिए बनाए गए हैं। और ये जो शाहराहें ब्लॉक करने का हमारा एक तसव्वुर है ना, या रोड्स को ब्लॉक करने का जो हमारा एक तसव्वुर है, मेरा ख्याल है कि इसको हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीस मुबारका की रोशनी में। और जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं हर जगह वब्न सबील, जहाँ हमें हकूक़ का बताया गया है कि माँ बाप का, रिश्तेदारों का, यतीमों का, मिस्किनों का, वहाँ वब्न सबील जो है उसका तस्करा ज़रूर है। और इतना ज़्यादा है ये फ़ारूक कि ज़कात लग जाती है मुसाफिर के ऊपर, भले वो अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में या जहाँ पे भी वो हो वहाँ पर वो बड़ा साहिब हैसियत हो। अब आप आजकल के हालात को देखिए, कितने लोग ट्रांजिट में थे बेचारे जब ये हमला हुआ, जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर अनअनाउंस्ड जो है इसराइल ने हमला किया है बैक्ड बाय अमेरिका, कितने लोग, कितने मुसाफिर थे जो कि उस वक्त एयरपोर्ट्स के ऊपर स्टक हुए। अब वो भले जितने भी साहिब हैसियत हो लेकिन वो उस वक्त बेबसी के आलम में है, वो इस वक्त कसम पुरसी के आलम में, तो ज़कात उन पर वाजिब, उन पर लग जाती है। उनकी आप जिस तरह से भी मदद करना चाहें आप कर सकते हैं। और फिर जब हमारी तो इबादत ही एक बहुत बड़ी जो वो सफ़र के साथ जुड़ी हुई है, यानी हज क्या है? सफ़र इख्तियार करना अल्लाह ताला की बैतुल्लाह का, और उस सफ़र के कितने आदाब हैं, यानी इस दर्जे उस सफ़र के आदाब हैं कि आपने गाली नहीं देनी, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपने किसी को दिल आज़ारी की बात नहीं करनी, हत्ता कि हरम पाक की हदूद के अंदर तो आपने किसी जानवर को किसी नाखून तक नहीं काटना, किसी चीज़ को आपने जो है वो तकलीफ़ नहीं देनी। इतना आपकी ज़ात जो है वो दूसरों के लिए बाइस रहमत होनी चाहिए। सो अब आप देखिए कि जो मज़हब इतनी ज़्यादा तलकीन करता है इन बातों की, उस मज़हब के मानने वाले लोग जो है अगर ये रवैया और ये तरीका इख्तियार करें कि रोड्स ब्लॉक करनी है, शाहराहें बंद करनी है, रास्ते में चीज़ें फेंक देनी है, कूड़ा करकट भी फेंक देना है, तो वो कितना, और गाड़ियाँ गलत पार्क करके चले जाना है, जैसे आप कह रहे थे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखें ये सब बात होती है ओनरशिप, अपनायत, कि हमारा मुल्क जो है, जो हमारी शनाख्त है, ये हमारा मुल्क है। जब हम इसे दिल से ओन करेंगे तो हम ये सब काम शायद कम कर दें या बिल्कुल छोड़ दें जो इल डिसिप्लिन में के ज़िम्रे में आते हैं। तो डिसिप्लिन से हमें अपने मुल्क को सही रखना है। अच्छा जी, ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तो हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। आज के मेहमान शख्सियत आपकी हमारी जानी पहचानी जनाब ज़मरुद ख़ान साहब हैं, पाकिस्तान स्वीट होम को के सरबराह हैं। मैं यहाँ पर एक एडिशन कर दूँ,
ایک دفعہ پاکستان کا بھی وہ شاہراہ ہماری مین بلاک ہو گئی تھی, انہوں نے جا کے کھولا تھا. اچھا ہاں بالکل انہوں نے جپھی مار لی تھی وہ کلاشنکوف لے کے آنے والے بندے کو. بڑا مشہور واقعہ تھا اسلام آباد کا, بالکل آئی تھنک سکندر نام تھا اس کا, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. تو زمر صاحب جی سیاست سے بھی تعلق رہا ہے, بیت المال کو بھی ہیڈ کرتے رہے ہیں, آپ یہ پاکستان سویٹ ہوم چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا زبردست کام کر رہے ہیں, کیونکہ سینگ از بلیونگ میں ہمیشہ کہتا ہوں, میں خود بھی وزٹ کر چکا ہوں, ایم شور فرا بھی گئی ہوں گی, میں 100 ٹائمز, کہ یہ بچے میرے سامنے بڑے ہوئے ہیں, اتنے زبردست وہاں پہ بچے اتنے ڈسپلن کے ساتھ اور اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ 2 اسٹوڈنٹس بھی ہیں جی, نبیل شہزاد اور طیب آفریدی, یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے بھی بات چیت کریں گے. کچن سیگمنٹ ہے, اس میں ایک نئی ڈش آج شیف صاحب ہمارے بنا کے دیں گے, غلام مہدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, اور چکن چاؤمن بنا رہے ہیں. چکن چاؤمن بنا رہے ہیں. اچھا چلیں جی افطاری میں آج چاؤمن ٹرائی کرتے ہیں. لیکن حسب روایت حسب معمول ہم آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے, اور آج یہ سعادت حاصل کریں گے قاری محمد بلال. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم جزاک जज़ाकल्लाह। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 185 तिलावत की गई हैं और अब हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत देंगे और बहुत खुशी से मैं फ़ारूक ये दावत दूंगी क्योंकि सैयद मंजूरुल कौनैन साहब नात ख़्वानी का एक इतना बड़ा नाम है कि अल्लाह ताला ने उनको नात ख़्वानी में एक ऐसा दर्जा और मकाम अता किया है कि अल्लाह ताला उनके उस दर्जात को आखिरत में भी बढ़ाए और उनकी मग़फ़िरत करे और आसानियाँ करे। इतनी खूबसूरत कलाम जो उन्होंने पेश किया है और उसी की लेगेसी को आगे लेके चल रहे हैं। आगे उनके बेटे आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सलमान कौनैन साहब जो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है जो के मोहब्बत मेरी आँखों से गिरा है सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है सरकार के कदमों के हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें हटती नहीं सरकार की सूरत से निगाहें हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है सरकार के कदमों के और जीने का दिया है तेरी सीरत ने करीना जीने का दिया है तेरी सीरत ने करीना कुरान मुजस्सम तेरी हर एक अदा है कुरान मुजस्सम
मुजस्सम तेरी हर एक अदा है सरकार के कदमों के। और क्यों मेरी खताओं की तरफ देख रहे हो, जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, जिसको को है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है। और बड़ा हासिल कलाम शेर है, करते हैं नकीरैन अदब मेरा लहद में मिट कर तेरी उल्फत में ये एजाज मिला है, मिट कर तेरी उल्फत में ये एजाज मिला है सरकार के कदमों के। और ये जर्रा जिसे कहती है दुनिया खुर्शीद सरकार दो आलम के कदमों से उड़ा है, सरकार दो आलम के कदमों से उड़ा है, सरकार के कदमों के निशान ढूंढ रहा है वो के मोहब्बत मेरी आँखों से गिरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। यहाँ पे बहुत अब हम खूब। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। स्कॉटलैंड में होते हैं, पाकिस्तान में थे तो हमने कहा चलें हम भी फैज़याब होते हैं। इस वक्त एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तो आप फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं फराह सादिया। और फराह हमें ज्वाइन किए हमारे एक मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती मोहम्मद आरिफ मुफ्ती साहब। मोहम्मद आरिफ साहब। खुश आमदीद कहेंगे सर आपको भी। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। आज का टॉपिक जो है ज़मुरद खान साहब भी उसमें कुछ इजाफा करना चाह अभी रहे थे। ब्रेक में मैं बता रहे थे रास्ते के हकूक़ की पासदारी और ट्रैफिक कवानीन का एहतराम। बड़ा अच्छा टॉपिक मैं समझता हूँ। आज फराह आपने और फारूक आपने शुरू किया मुसाफिर। मैं समझता हूँ कि कैदी, हमसाया और मुसाफिर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इनको राइट दिए हुए हैं और बिल्कुल हमें उनका ख्याल रखना चाहिए हर लम्हा। और इस वक्त तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अफरा तफरी है कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी इस वक्त मुसाफिरों की शक्ल में तकरीबन 3 दिनों से एयरपोर्ट पर बैठे हुए हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त अजीज़ जुल्फ़कार साहब भी, बहुत सारे और पाकिस्तान से लोग दुबई में, जद्दा में, पूरी दुनिया की एयरपोर्ट सारी दुनिया की कनेक्टिंग फ्लाइट्स तो गल्फ में बहुत सारे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हमारे गैर मुल्की त्यारे उतरे हुए हैं उनके अंदर जो मुसाफिर थे वो भी यहाँ पे मुसाफिर हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी इस बात की तईद करता हूँ कि मुसाफिरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जो आपने कहा कि रास्तों के अंदर तो वैसे भी आपको फरावानी रखनी चाहिए। जब आप थोड़ी सी भी रुकावट डालते हैं किसी भी हवाले से, तो जब आप सफ़र कर रहे हो तो आपको उसका अंदाज़ा होता है। आपके साथ फैमिली हो, पेशेंट हो या कोई भी हो, तो फिर
رکاوٹ بنی ہو تو ظاہر ہے بہت زیادہ ہم پرابلم میں چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے بہت بڑا ایک دکھ کا المیہ پاکستان کے اندر جی لیکن بالکل پورا پاکستان پوری دنیا میں سمجھتا ہوں ایران کے ساتھ ہے, اس المیہ کے ساتھ ہے, لیکن ہمیں اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے, راستوں کا بھی خیال رکھنا ہے, مسافروں کا بھی خیال رکھنا ہے, مریضوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اور بالکل رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں سمجھتا ہوں پوری قوم کو دعا کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا بحران ہے پوری دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بحران سے نکالے. اور جتنے بھی ہمارے مسافر اس وقت آپ کا بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور وہ مسافر اپنے گھروں کو واپس خیر وفید سے. اچھا, آپ کے پیچھے ذہن میں کیا تھا جب آپ نے شاہر دستور پہ جا کے جپھی ڈالی تھی؟ میں نے کئی دفعہ پوچھا لیکن چلیں آج برسبیل تذکرہ دوبارہ تذکرہ ہو ہی گیا. تو نہیں پہلے نیگوسیشن کی تھی. دیکھیے فرا, میں ہمیشہ کہتا ہوں جب سے میں اس قافلے میں شامل ہوں, آپ دونوں تو اس بات کے چشمے دید ہیں. یہ بچے جو میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ آج پاکستان کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں موجود ہیں, ان کے تو آپ نے پریپ کلاس میں بھی پروگرام کیے ہیں. ہم آتے ہوئے فرا آپ کی وہ تصویریں دیکھ رہے تھے جب یہ پریپ میں تھے, 2 میں تھے, 3 میں, کو گود میں بٹھا کر آپ نے بہت سارے ان کے پروگرام کیے. میرا یہ مان ہے کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فضیلت دی ہے یتیم کو, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں ان کی نسبت ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر یتیم بچہ کوئی بھی دعا کرے تو میرا یہ ایمان ہے کہ وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتی. بے شک 2013 کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے پیمانے پہ شہرت بھی دے دی, نئی زندگی بھی دے دی, اور اللہ نے ایک بہت بڑا ہی کرم مجھ پہ کیا جب سکندر والا واقعہ ہوا بالکل آپ کے پاس ہی یہاں پہ بلو ایریا کے اندر. تو اس وقت یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے H9 میں 2013 میں, تو ظاہر اس وقت بھی 5-6 گھنٹے پورا ٹریفک جام اور سارا بالکل پیچھے دعاؤں کے لیے کھڑا کیا تھا. میں تو اپنے گھر میں موجود تھا پشاور روڈ پہ. تو پھر میرے ایک ضمیر نے کوشچن کیا, میں تو ہر وقت کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں کہ یتیم بچہ کوئی بھی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں کر سکتا. تو میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے پاس تو سینکڑوں یتیم بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں, تو مجھے کون مار سکتا ہے, مجھے کون روک سکتا ہے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت 15 اگست کا دن تھا, اور 15 اگست بھارت کا یوم آزادی ہوتا ہے, 14 ہمارا ہوتا ہے اور 15 ان کا ہوتا ہے. اور جو پوری دنیا میں ہماری ایک بڑے برے لیول پہ تشہیر ہو رہی تھی, وٹ اے نیشن کے پاکستانی نیشن کیا, حالانکہ وہ چھوٹا سا ہی کام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے یہ ہمت دی, حوصلہ دیا. میں گھر سے نکل کے سویٹ ہوم میں ہی آیا اور ان بچوں کو بتایا آ کے کس طرح کا ایک سین ہے, اور میں جا رہا ہوں وہاں پہ, اور شاید میں واپس نہ آ سکوں. تو ان میں سے کچھ بچوں نے رونا شروع کر دیا, 2-3 میری گاڑی میں سوار ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے وسیع پیمانے پہ عزت دی. بیسیکلی 3 چیزوں کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سارا ذمہ اپنے پاس لیا ہوا ہے, ایک زندگی کا, ایک عزت کا اور رزق کا. یہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ سب اللہ کے پاس ہے. اور بس میں سمجھتا ہوں ان یتیم بچوں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے میری سیاست سے بھی کنارہ کشی کروانی تھی. اس کے بعد میں نے اپنی زندگی وقف کر دی ان بیٹوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے. اور آج ہزاروں کی تعداد میں یہ میرے بیٹے پورے پاکستان میں, GB میں, کشمیر میں موجود ہوں. تو جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, جو سکندر والا واقعہ, بیسیکلی دنیا میں کوئی بزدل اور دلیر نہیں ہوتا, جس کو اللہ تعالیٰ چاہے جس روپ میں پیش لکھا ہوتا ہے اس طرح سے. اور سب اللہ تعالیٰ نے اپنا دائرہ کار میں رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں مجھے عزت بھی دینی تھی اور ایک بڑا خوبصورت راستہ بھی دینا تھا, اور بڑا زبردست قسم کا راستہ, ایک ایسا راستہ کہ جس کے اندر میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر تو شام ہی نہ ہو, اس کے اندر تو رات ہی نہ ہو. یہ آپ نے جو یہ بات کی, میں اس سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے یہ پروو کر کے دیا کہ ایک انیشیٹو, آپ ایک انسان تھے, آپ نے شروع کیا, ماشاءاللہ آپ کے 5 بڑے سینٹرز ہیں, 2000 سے زائد سٹوڈنٹس, اور ماشاءاللہ آپ پہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بن رہے ہیں, کوئی فوج میں گئے ہیں, کوئی کمپیوٹر سائنٹسٹ بن رہے ہیں. آپ سیاست میں بھی تھے. اکثر جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ حکومت کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں انہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ نے یہ پروو کیا کہ اگر یہ تو خود وزیر تھے, بیت المال کے وزیر تھے, وہاں سے ادھر MP تھے, تو آپ نے یہ اپنے اون پہ شروع کیا اپنے دوستوں کی مدد سے اور سارا, اور آپ نے اسے ریپلیکیٹ کر کے 5 سینٹر, اور ابھی آپ اور بھی آزاد کشمیر میں بھی بنا رہے ہیں. کیا وہ تھاٹ ہے کہ کس طرح یہ ریپلیکیٹ اور لوگ دیکھیں فاروق بھائی, فرح صاحب اس وقت ظاہر ہے رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ ہے, بہت سارے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم اللہ کی رحمت. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس میں 2 کاموں کی, 2 چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ایک عقل کی اور ایک شکل کی. بیسیکلی اللہ کی رحمت سے چلتا ہے. آج دیکھیں کہ لوگ 2-4 بچوں سے پریشان ہیں, لیکن اللہ کا بڑا وسیع کرم ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ان بچوں کا پاکستان سویٹوں میں ہونا, اور پھر جو میں سوچتا ہوں ہو جاتا ہے. سب کچھ ان کے لیے A+ سوچنا.
آج یہ سارے بچے صدیق پبلک سکول ٹاپ کا سکول ہے راولپنڈی اسلام آباد کے، بہت سارے لوگ، راشد چیمہ صاحب کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، یہ سارے پیپ سے لے کے فرح صاحبہ تو کہ ہی ہمارے جو دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج ہے گجر خان اور سہاوا کے سنگم میں، وہاں پہ اس کا بن جانا اور صدیق پبلک سکول میں پڑھنا، اور آج یہ سینکڑوں کی تعداد میں پاکستان کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم بھی ہیں، زیر تربیت بھی ہیں، ڈاکٹرز، مجھے یاد ہے 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا تو آپ نے کچھ روتے ہوئے بچوں کو وہاں سے وہ کیا تھا۔ 2005 میں یہ 2009 جب سوات آپریشن تھا، بالکل اسی طرح کے حالات تھے جب دہشت گردی بڑے عروج پہ تھی۔ اچھا ٹھیک، اس وقت میں MD پاکستان بیت المال تھا، آپ نے بڑے سارے پروگرام بھی ہمارے ساتھ کیے۔ تو اس کا آغاز سوات سے ہوتا ہے۔ صحیح، ایک جلوزئی کیمپ ہم نے لگایا تھا جس میں بہت سارے IDPs لاکھوں کی تعداد میں آ کے رہے تھے، اور وہاں سے پاکستان سویٹ ہوم کا، فرشتوں اور پریوں کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ اور پھر سیاست بھی میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام ہے، بڑے اچھے لیول پہ میں نے وکالت بھی کی، سیاست بھی کی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس جیسا کوئی کام نہیں۔ آپ نے وقت کر دیا اپنے آپ کو۔ ایک ایسا کام ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بس اس میں تو زندگی کی شام ہی نہ ہو اور بندہ مسلسل اس کے اندر چلتا رہے۔ یہ اتنا کوئی چیلنجز بھی فیس کیے؟ اللہ کی رحمت والا فرم میں بتا رہا ہوں کہ یہ میں تو کر نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتے کرتے ہیں۔ بیسیکلی آج کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ معجزات ہیں۔ H9 میں اتنا بڑا سیٹ اپ، راجہ پرشد صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے، چودھری یاسین صاحب کو لینڈ ملنا، اور پھر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا ان بچوں کا گھر بن جانا، جس کے اندر بہت بڑی مسجد بھی ہے، ہاسٹلز ہیں، سکولز ہیں۔ گجر خان میں جو آپ کو گجر خان میں نے کہا نا یہ معجزات ہیں، سارے ہی معجزات ہیں۔ گجر خان بھی بالکل رمضان سے چند دن پہلے 2019 میں میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں چوہدری شریف صاحب، ان کی بیٹی کی شادی تھی، میں جیلم گیا ہوا تھا، تو واپسی پہ میں نے نماز پڑھی سواوا اور گجر خان کے بالکل سنگم میں، بہت بڑی خوبصورت مسجد ہے، وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھتے ہی میری ملاقات راجہ علی اکبر صاحب، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان سے ہوئی۔ اور یقین کریں کہ جب میں نے ان کو بتایا کہ میں زمرد خان ہوں، پنڈی سے آیا ہوں، تو مجھے کہنے لگے پٹھواری میں کہ میں توڑے کی 1 سال تو خواب ہی تکڑا ہوں، 1 سال سے میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ یا اللہ اگر یہ مجھے مل جائے تو یہ ساری لینڈ 100 کنال لینڈ، شادی ہال بنے ہوئے، بلڈنگیں بنی ہوئی، کہ بھی یہ میں میٹھے ہوم کے لیے دے دوں۔ اور یہ GT روڈ کے بالکل اوپر چند لمحوں میں انہوں نے وہ ساری پراپرٹی پاکستان سویٹ ہوم کو وقف کر دی، اور آج ماشاءاللہ وہاں پہ دنیا کی تاریخ کا، یہ پوری دنیا کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج صرف ان فرشتوں کے لیے۔ نیت آپ کی تھی یا توفیق اللہ بنا، نے دی؟ اور اس کے اندر اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ وہ اس وقت کرونا تھا، بہت مشکل ترین حالات تھے 2019-20، ڈنمارک سے لوگ آئے، انہوں نے ہاسٹل بنا دیا۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ہاسٹل وہاں پہ بننے جا رہا ہے، بن گیا، بلکہ ہمارے دوست ہیں مقصود الرحمان صاحب پاک لینڈ والے، انہوں نے بنایا، اور وہ سارے کا سارا ماشاءاللہ چند سالوں میں بن جانا، اور پھر وہاں پہ صدیق پبلک سکول کی ایجوکیشن، اور یہ چھٹا بیچ ہے ماشاءاللہ وہاں سے ہمارا FSC کا نکلنا، اور فیڈرل بورڈ میں سارے بیٹوں کا A+ نمبر لے لینا۔ تو زمرد خان تو خود بڑا ایک نالائق سا بندہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سارا اللہ کا کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور ان فرشتوں اور پریوں کی دعائیں ہیں۔ میری اس وقت ریکویسٹ بھی ہے لوگوں سے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، کہ آپ اپنے ارد گرد ضرور ان بچیوں کو تلاش کریں، آپ کے دائیں بائیں۔ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں زمرد خان یہ کہاں ہوتے ہیں فرشتے، کدھر ہوتے ہیں یہ پریاں، کہاں ہوتے ہیں یہ یتیم بچے؟ یہ تو ہر خاندان میں موجود ہیں، ہر گلی میں موجود ہیں، ہر محلے میں موجود ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ ضرور ان فرشتوں کو، پریوں کو بلائیں اپنے گھروں میں، ان تک افطاری پہنچائیں، ان سے ملیں، ان کو مل کے دیکھیں کہ یہ نبی کی نسبت والے بچیوں اور بچے کیسے ہوتے ہیں، پھر آپ اللہ کی رحمت دیکھیں۔ ایک اور بڑی آڈ سی بات کرنے لگی ہوں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یتیم صرف وہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے دنیا سے چلا گیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے باپ موجود ہوتا ہے لیکن نان نفقے کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا ہوتا، تو وہ جو بچے ہیں وہ سرپرستی سے محروم ہوتے ہیں۔ تو ایسی فیملیز کو بھی مشکل ترین حالات ہیں پاکستان میں، فائنینشلی لوگ بڑے میں سمجھتا ہوں ڈیپتھ میں چلے گئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے افطار ڈنر ہوتے ہیں، لوگ دوستوں کی پارٹی ہیں۔ آج کل تو میں نے ٹرینڈ چینج کر دیا اسلام آباد کا، اب تو بہت بڑے بڑے افطار ڈنرز ہمارے سویٹ ہوم میں ہوتے ہیں، بہت بڑی مارکی ہمارے دوست ہیں راجہ ابراہیم صاحب، انہوں نے گفٹ کی ہے، برتن بھی لگے ہوئے ہیں، 1000 کے قریب ہمارا ڈیلی وہاں پہ فنکشن ہوتا ہے۔ جتنے بھی لوگ فارم ہاؤسز میں کرتے تھے اپنے فنکشنز، بڑے بڑے ہوٹلز میں کرتے تھے، ہم نے روایت بدلی اور سارے کے سارے وہاں پہ کر رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس وقت سجایا کریں دسترخوان،
اپنا فرشتوں اور پریوں کے لیے. یہ نہیں کہ بہت بڑا ہو کہ آپ نے کوئی گلی محلے میں لگا دینا ہے, بہت بڑے ٹینٹ لگا دینے, چھوٹے چھوٹے پروگرام کر لیں, چند بچوں کو بلا لیں گلی سے محلے سے, اس کے گھر چلے جائیں. تو جو حقیقی رات ہوتی ہے نا, جو سکون قلب ہوتا ہے, وہ میں کہتا ہوں کہ کسی عبادت میں نہیں ہے اور رمضان کی سپرٹ بھی یہی ہے سوائے اللہ کی مخلوق کے. اور اس میں سب سے بہترین کام, افضل ترین کام یتیم کی کفالت ہے. بلا شبہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں نا سیاست کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے, کوئی ناظم بن جائے, کونسلر ہے, میں نے ایم پی ہے. یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, میں روزے کی حالت میں ہوں, کہ یتیم کی کفالت کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھ لینا, ایک جھلک, اس کو اندازہ ہو جائے یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے. تو دنیا کا کوئی بھی عہدہ اس کو دیا جائے تو وہ ریفیوز کرے گا کہ نہیں, میں نے ساری زندگی یتیموں کی کفالت کرنی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے. اچھا, آپ کے ساتھ دونوں بڑے پیارے ٹیلنٹڈ ماشاءاللہ, نبیل اور یہ جی میرے بڑے لاڈلے بیٹے ہیں. آج یہ دونوں یونیورسٹی سے واپس آئے تو میں نے ان کو کہا کہ یار میرے ساتھ ٹی وی پروگرام میں چلیں, تو باقی تو یہ اپنی شناخت خود ہی ہیں. نبیل تو ماشاءاللہ کلام بڑا زبردست, یہ نبیل پہلے اپنا انٹروڈکشن کرا دیں. نبیل کب آئے تھے, کہاں سے آئے تھے, پھر اپنے کلام بھی سنائیں ذرا. کلام بھی سنائیں. ہاں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزاد وڑائچ ہے. میرا تعلق بیسیکلی گجرات سے ہے. آئی ایم دا پارٹ آف پاکستان سویٹ ہوم سنس 2009, اور میں نے ریسنٹلی اپنی ایف ایس سی پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج سہاوا سے کی ہے, اور الحمدللہ میں نے 91% مارکس لیے. ماشاءاللہ. تو 2009 تو پھر میرے سے تو ضرور ملاقات جی ہاں, آپ کے بڑے سارے فوٹو ہے ان کے پاس. کیڈٹ کالج میں ملے تھے, یہاں بھی ملے تھے, یہاں بھی. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کلام کون سا پڑھ رہے ہیں؟ آج میں زیوس یونیورسٹی سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں. اچھا, اور ساتھ ساتھ پاکستان سویٹ ہوم کی آئی ٹی اور سوشل میڈیا بھی دیکھتا ہوں. ویری گڈ ویری گڈ ماشاءاللہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی عاطف اسلم کی قوالی سنا دیتا ہوں. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے, جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم, تاجدار حرم, او نگاہ کرم, تاجدار حرم, او نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سور جائیں گے, حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم, تاجدار حرم. ماشاءاللہ, بہت خوبصورت. آپ کو تو سنگنگ میں آنا چاہیے, گانا وانا بالکل بڑے جذبے سے پڑھے. اچھا, طیب بھی ان کے ساتھ بیٹھے. طیب, آپ ان کے کلاس فیلو ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس. تھینک یو بابا جان. میرا نام طیب افریدی ہے اور میرا تعلق خیبر ایجنسی سے. میں بھی 2009 میں پاکستان سویٹ ہوم کا حصہ بنا جب میں 6 سال کا تھا. اب الحمدللہ میں نے بھی اپنی جو ایف ایس سی ہو پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج سے کلیئر کیے, اور اب میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوں زیوس یونیورسٹی سے. اور ساتھ ساتھ میں اور نبیل جو ہے پاپا جانی کا بازو بن کے جو پاکستان سویٹ ہوم کی آئی ٹی اور سوشل میڈیا وہ بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا, ویری گڈ. اچھا, اب مجھے یہ بتاؤ, وہ حالات کیا تھے کہ جن کی وجہ سے آپ پاکستان سویٹ ہوم میں آئے تھے؟ دیکھیے, والد صاحب کا سایہ مطلب سر سے جب اٹھ جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے, حالات بہت مشکل ہوتے ہیں, کیونکہ وہی ہوتے ہیں جو گھر کو چلاتے ہیں. پھر ہم میرے بھائی اور میری بہنیں چھوٹی تھی, مشکل تھا, لیکن الحمدللہ ہر جگہ کچھ اچھے کام کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. میری مثال پاپا جانی. تو ہمیں پاکستان سویٹ ہوم کا پتہ چلا, تو پھر یہاں کہ میرا ایڈمیشن ہوا الحمدللہ. آپ اکیلے تھے یا باقی بہن بھائی بھی سارے یہاں آئے؟ نہیں, میں اپنی فیملی سے میں ایک تھا, لیکن خیبر ایجنسی سے ہم 9 بچے آئے تھے ساتھ. اوکے, تو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ دیا جب آپ ادھر آئے؟ جی, یہاں پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے, ٹیسٹ میں جو پاس ہوتے ہیں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. ویری. تو نبیل, آپ کے کیا صورتحال تھی, کیا خاندانی حالات تھے جس کی وجہ سے پاکستان سویٹ ہوم آئے؟ جیسے کہ طیب نے بتایا, والد صاحب کی ڈیتھ ہو چکی تھی, تو مطلب بہت مشکل تھا ایجوکیشن حاصل کرنا.
تو میری امی کی دوست تھیں تو ان کے ذریعے پتہ چلا پاکستان سویٹ ہوم کا. تو پھر میں نے ایڈمیشن لیا, ٹیسٹ پاس کیا. سٹارٹ میں تو بہت مشکل تھا یہاں رہنا بھی, تو میں تو سب بچوں سے زیادہ روتا تھا, اداس ہو جاتے ہو. حالانکہ میں یہاں سے بھاگ کے بھی چلا گیا تھا. اچھا پھر یہ کیا واپس زمت بھائی نے جی ہمارے انچارج تھے وہ بھیجے, پھر یہ نبی کو لے کے آئے. تو مطلب میں بہت روتا تھا, اور آج مجھے احساس ہوا ہے کہ الحمدللہ میں ایک اچھی جگہ پہ ہوں. ابھی میں نے آتے ہوئے امی کو بتایا میں ٹی وی پہ آؤں گا, تو وہ اتنی خوش ہوئی تھی. دیکھنی ہوگی ابھی یہ سب, اور سب جو بھی ہے یہ پاپا جان کی وجہ سے. دیکھیں آپ کے فیوچر کے لیے اگر یہ اس وقت آپ کو دیکھیں فاروق بھائی تو آج آپ یہاں نہ بیٹھے. ابھی ماشاءاللہ یہ سارے کے سارے پاکستان سویٹ ہوم کی مینجمنٹ میں بھی شامل ہیں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سویٹ ہوم اور باقی یتیم خانوں میں فرق کیا ہے. بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم کے اندر آپ کہیں بھی آپ کو یتیم خانے کا لفظ یا آرفنیج کا لفظ نہیں ملے گا. اس کا نام ہی ہم نے 2009 میں جب سوات آپریشن شروع ہوا تو میں نے چیک کیا کہ پورے پاکستان میں جی بی میں کشمیر میں کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پہ ہم ان بچوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکیں جو اس وقت آئی ڈی پیز کے آئے ہوئے تھے. تو کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا, تو کافی سارے بچے میں لے کے اپنے گھر آ گیا تھا. اور اس وقت ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے پاکستان بیت المال کے زیر سایہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ بنانا ہے جس کے اندر یتیم بھی نہ آئے اور بھی نہ آئے. تو پھر ہم نے کوئی 2 مہینے ریسرچ کی اور اس کے بعد اس کا نام پاکستان سویٹ ہوم ڈیسائیڈ ہوا. کہ جتنے بھی بچے ہیں یہ پاکستان کے بیٹے ہیں, یہ پاکستان کی بیٹے ہیں, ان کا گھر پاکستان سویٹ ہوم ہے. اور آج ماشاءاللہ ان جیسے میرے کوئی 400 بیٹے ہیں جو پاکستان کی ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں. آج کل تو لوگ کہتے ہیں نا میرا 2 بیٹے 3 بیٹے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ. تو میرے تو سینکڑوں بیٹے اور بیٹیاں ایم بی بی ایس بھی کر رہے ہیں, لاء بھی کر رہے ہیں, بارڈ لاء بھی کر رہے ہیں, الائڈ ہیلتھ بھی پڑھ رہے ہیں, آئی ٹی بھی پڑھ رہے ہیں, اے آئی بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے. میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ان کو ایک تربیت بھی دی جاتی کہ آپ نے بڑوں کے کرنا کیا. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں جتنے بھی میرے بیٹے ہیں, بلکہ جتنے میرے بیٹے پاکستان میں میری آواز سن رہے ہیں جو سویٹ ہوم میں نہیں بھی رہ رہے, ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ نے بڑا ہو کے بڑا آدمی نہیں بننا, آپ نے بڑا انسان بننا ہے. اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے, جو انسانیت کا احترام کرتا ہے. اور بالکل ماشاءاللہ جتنے بھی میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے. بیٹوں کے اوپر ویسے زیادہ زور ہے آپ کا؟ نہیں, بیٹیاں بھی ماشاءاللہ, بیٹیاں بھی پروگرام ابھی دیکھ رہی ہوں گی. ان کی بھی بڑی لڑائی تھی کہ آج ہم نے یہیں نیکسٹ ٹائم میں بیٹیاں بھی ساتھ لاؤں گا. وہ بھی بڑا ماشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. بیٹیاں تو ویسے بھی اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہیں. جب سے بیٹیاں آئی ہیں پاکستان سویٹ ہوم, آپ نے بیٹیوں کی بھی انٹرویو کیے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ نے ایک بہار لگا دی ہے. تو بیسیکلی پاکستان سویٹ ہوم کے اندر تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. اور بعض لوگ نا اس کو یتیم خانہ سمجھ کے آتے ہیں, اپنے بچوں کو وہاں لے کے آتے ہیں. جب آگے دیکھتے ہیں نا تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے شاید اسپیشل ہیں, کیونکہ یہ بچے تو میرے بیٹے ماشاءاللہ میرے ساتھ اسمبلی میں جاتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ میرے ساتھ یہ نہ جائیں. ان کی تعلیم, تربیت, ان کا بولنا, اٹھنا, بیٹھنا. اور آج کے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستانی بچے ہیں, میری والدین سے گزارش ہے کہ آپ ان کی ٹریننگ کریں, بالکل تربیت کریں, ان کی تربیت کریں. مشکل ترین حالات بھی آ سکتے ہیں. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. ایک یتیم ہونے میں, ایک غریب ہونے میں, اور ایک مریض ہونے میں. بالکل یہ 3 ہے کہ ان میں یہ ہمیں حکم ہے, حدیث نبوی ہے کہ سیکنڈ لگتا ہے. چند چیزوں سے پہلے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ میں مفتی صاحب سے چاہوں گی اس طرف شامل ہو جائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں. زمرد خان صاحب نے جس طرف اشارہ کیا, مفتی صاحب یہ حدیث مبارکہ بھی بیان کر دیجیے گا کہ موت سے پہلے زندگی کی قدر کرو. جی بالکل بات کر رہے تھے خان صاحب کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں تو بالکل بندہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کوئی دیر سے آئیں گی یا تاخیر سے ہوں گی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ایک ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اسی میں اغتنم خمسن قبل خمسن, شباب کا قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. فراغ کا قبل شغلک, اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت جانو. اور اسی طریقے سے حیات کا قبل موتک, اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. صحت کا قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یہ چند چیزیں وہ ہیں جیسے خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دی ہے
تو وہ اس کا قدر بھی کرے اور اس کو اپنے مصرف پہ خرچ بھی کرے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے مسافر کے ایک تو حقوق اور خاص طور پہ راستے کا جو ڈسپلن ہے, جو ٹریفک کا ڈسپلن ہے, جو ہمیں ایک احکامات ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ان پہ عمل پیرا ہونا. میں آج جب یہ ٹاپک مجھے ملا تو میں آتے ہوئے بات کر رہا تھا اپنے دوست سے, ہماری ایک عالم دین تھے, کہ بہترین ٹاپک کیا آپ نے چوائس کی ہے اور بر وقت یہ کیا اس وقت. ویسے بھی پورا سال پوری زندگی یہ اس کی ضرورت ہے, لیکن اس وقت میں انتہائی یہ ایک ضرورت کا ایک یہ ٹاپک ہے. ہمارا یہ جو دین ہے یہ صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی, روزے رکھ لیے, زکوٰۃ دے دی, اٹس انف, یہ نہیں ہے, بلکہ پورا نظام معاشرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. جی بالکل. اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لی جائے اور بڑی سی بڑی چیز بھی ہے. میں ایک مثال اور کوٹ کر کے اس پہ آؤں گا. میں آداب بیان ہو رہے تھے تو جس میں کسی بندے نے اعتراض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کی بات ہو رہی ہے, کوئی غیر مسلم میں سے, کیا آپ کے دین میں یہ چیز بھی آپ کے نبی سکھلاتے ہیں؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ یہی نہیں بلکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہارت ایون کہ استنجا کے مسائل بھی ہمیں سکھاتے ہیں. یہ دین و دین کامل ہے. یہ راستوں کے حوالے سے, ٹریفک کی پابندی قوانین کے حوالے سے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے. حدیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث بیان کی ہے, اور محدثین نے حدیث میں جو چیپٹر جو عنوانات قائم کیے ہیں ان میں سے ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ باب الآداب کہ انسان کی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہیں, معاشرت کے آداب کیا ہیں. صحیح. انہی میں سے ایک یہ راستوں کے بھی ہیں. ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, کہ انسان کا جو صدقے کی صورتیں ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اس میں سے ایک یہ صدقہ بھی ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دے, کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, اس کو ہٹا دے. صحیح, تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو, کہ اسے کو تکلیف نہ ہو, گزرتے ہوئے کسی اور کو تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اور اسی طریقے سے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے, راستہ چلنے والا کہ اس کانٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دے گا, اللہ کی نبی نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ ہے, نیکی ہے, ثواب ہے. صحیح. اور بخشش کا ذریعہ بھی ہے. صحیح. قرآن حکیم کے اندر آیت ہے, اللہ نے بیان فرمائی ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, کہ راستوں کو روکنے کے لیے راستے بند نہ کرو, راستے کو روکنے کے لیے راستے بند نہ کرو. یہ صحیح. سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 ہے غالباً, یہ جو بھی ہے میں ایگزیکٹ دیکھ کے بھی بتا دوں گا. ٹھیک. اعراف کی آیت پارہ نمبر 8 کی ہے. صحیح. مجھے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. حضرت شعیب کی قوم سے جب بات کرتے ہوئے زمت بھائی, آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا, یہ اتنا بڑا جو آپ نظام چلا رہے ہیں, مطلب 5 سینٹرز ہیں ابھی اور بھی آپ کھول رہے ہیں, اور اتنے بچوں کو مینیج کرنا, obviously میں نے بھی جب وزٹ کیا تھا, بڑا ڈسپلن, بچوں کا یونیفارم, پھر نماز ٹائم پہ پڑھنا, پڑھائی اور اچھے لیول کی پڑھائی, یہ ٹیچرز کو ہائر کرنا, پورا نظام چلانا, دوپہر کو لنچ کھانے کا بندوبست, شام ہاسٹل, وہاں پہ وارڈن ہاسٹل کا کون ہے, بچوں کا ڈسپلن دیکھنا. اوبویسلی بچوں میں انرجی بہت ہوتی ہے, بھاگتے دوڑتے ہیں, یہ سارا آپ تو آئی ایم شیور کہ 24 گھنٹے تو نہیں ہے کر سکتے نا, 5 سینٹرز بھی, تو اس کا کیا نظام آپ نے بنایا, کس طرح سے دیکھیں جی, اس کی پوری ایک مینجمنٹ ہے ماشاءاللہ. پاکستان سویٹ ہوم کی ہماری فائنینشیل مینجمنٹ الگ ٹیم ہوتی ہے, جو فزیکلی مینجمنٹ ہے وہ ساری وہ دیکھ رہی ہوتی ہے. اوکے. ایجوکیشن ساری ان کی صدیق پبلک اسکول کی ہے. ہمارا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ان میں سے ایک میرا بیٹا بھی نماز مس نہیں کر سکتا. اچھا. چیلنج کے ساتھ کوئی بھی نماز صبح دوپہر, نہیں میں بھی بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں مس کر سکتا. دیکھیں وہاں پہ ایک تو مار کٹائی والا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ سارے کے سارے میرے دوست بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, میرے سب فرینڈ بھی ہیں, بالکل ہر وقت ان کے ساتھ گپ شپ بھی رہتی ہے. ہم نے بیسیکلی مسجد کے اندر سسٹم لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ سر نماز پڑھنے میں 1 منٹ بھی تاخیر نہیں کر سکتا. اس کی بڑی میٹھی سے سزا ہے ہماری, کوئی مار کٹائی نہیں ہوتی. بس اس نے صرف
اگلی نماز تک وہاں بیٹھنا ہوتا ہے اور وہیں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھنا عبادت ہوتا ہے۔ کرنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی ہوتی ہے، اور آپ گیس کریں کہ اگر کوئی عشاء کی نماز مس کر جائے تو پھر 2 منٹ تو پھر کیا ہوگا، یا اثر کی کرتا ہے، تو اس وجہ سے بڑی میٹھی میٹھی وہاں پہ سزائیں، اور اگر کوئی 3-4 دفعہ پراپرلی یہ کرے تو پھر آج کل کے بچوں کی جان ہے موبائل کے اندر، سر یہ آپ کو پتہ ہی ہے موبائل سر۔ کانفسکیٹ ہو جاتا تو ہے۔ جو یونیورسٹی والے بیٹے ہیں ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کے 1 ہفتے کے لیے موبائل جو ہے نا وہ میرے پاس آ جاتا ہے، اچھا پھر یہ سارا ان کی ساری دوستیاں گم ہو جاتی ہیں، فیس گم ہو جاتی ہے، پھر ٹائمنگ صحیح ہو جاتی ہے ساری، پھر ان کی ٹائمنگ مینجمنٹ بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا ایجوکیشن صدیق پبلک جی اسکول کا ایجوکیشن ان کی پوری بڑا طرح اچھا، manage ان کا جو ہمارا میس کا سسٹم ہے وہ بھی پوری ایک کمیٹی ہے، اس کو بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ کا بڑا اچھا سسٹم ہے، پورا کا پورا واچ کرنے کے لیے بڑے اچھے ہمارے اس کے اندر لوگ زبد موجود خان ہیں۔ صاحب بچیاں ہیں چونکہ تو جی ہاں۔ ان کی شادیوں وادیوں کا کیسے پلان دیکھیں جی ابھی کرتے تو ہیں؟ میری بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، شادی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بالکل آپ نا جیسے کوئی رشتہ لے کر آئے تھے نہیں، باپ کہتا نہیں جی ابھی تو بیٹی پڑھ رہی نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہی ہیں جی، ابھی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں، بیٹوں کی بھی شادیاں بڑی زبردست بڑے دھوم دھام سے کروں گا، ان کا بھی میں نے پراپرلی سارے ارینجمنٹس کر لی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی شادیاں ہوں گی نا انشاءاللہ وہ پاکستان سویٹ ہوم کے بیٹوں کی ہوں گی، جس میں ہمارے سارے کے سارے لوگ شامل ہوں گے، ڈونرز، والنٹیئرز لوگ شامل ہوں گے۔ بالکل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ زمرد خان صاحب پاکستان سویٹ ہوم میں بیٹے کب تک رہیں گے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں بیٹا کب تک گھر میں رہتا ہے؟ بیٹا تو جب تک باپ ہے بیٹا گھروں میں رہتا ہے، پھر ان کے گھر ہیں، پھر ان کی شادیاں ہیں، پھر ان کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بالکل انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پورے پاکستان میں یہ جو چھوٹے چھوٹے زمرد خان آئے تھے آپ کو نظر آئیں گے۔ ظاہر ہے میری تو خواہش ہے کہ جتنے بھی بچے پاکستان میں، جی بی میں، کشمیر میں، ابھی آپ نے کشمیر کا ذکر کیا تو کشمیر میں بھی ہم بہت خوبصورت سینٹر بنا رہے ہیں۔ سر راولہ کوٹ آپ کو پتا ہے بڑا خوبصورت شہر ہے، بڑے خوبصورت لوگ، بڑے دلیر لوگ وہاں کے، وہاں پہ ایک رہاڑا جگہ ہے، وہاں پہ بڑا خوبصورت اے آئی اور آئی ٹی کا ایک مثالی قسم کا ہم سینٹر بنا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت کے اندر جس طرف ہماری ایجوکیشن ٹرن آؤٹ ہو رہی ہے اسی طرف ہم بھی جائیں۔ زبردست۔ تو بیسیکلی تو ان کی جو ہے نا جی تعلیم کے ساتھ تربیت کرنا، اس کو فوکس کرنا زیادہ ہمارا جو ہے فوکس ان کی تربیت پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آج کے معاشرے میں پڑھائی کے میں سمجھتا ہوں کہ فقدان نہیں ہے، اصل فقدان ہے تربیت کا، کہ بچے کچھ 10 12 گھنٹے میں تو ان کی یہ موبائل اٹھا کے دیکھ، بلکہ والدین بھی کوشش کریں کہ یہ جو موبائل ہوتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کوڈ ہے ان کے موبائل کا؟ جی بالکل ان کی ساری چیزیں میرے ان کے پاس ہوتی ہیں، سکرین ٹائم چیک ہوتا ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کے بیٹیوں کے سکرین ٹائم چیک کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا ہمارے تو چینج کر دیتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے، اماں کو پتہ چل گیا چینج نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں اگر 40-50 گھنٹے ایک بچہ ہفتے میں صرف وہ موبائل دیکھے گا تو اس نے پڑھنا کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تربیت کیا ہے۔ سر اسکول کا ایسا نظام ہے، جب میں آیا تھا مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ تو ان کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا، یہ اسکول سے لنچ کا بھی ٹائم ہے، پی ٹی کا ٹائم ہے۔ اسکول والے بچوں کو تو موبائل ناٹ الاؤڈ، لیکن جو ایف ایس سی کے بعد بیٹے ہیں جو بڑے ہیں یونیورسٹی کے اندر ان کے پاس موبائل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑے لمیٹڈ ٹائم کے لیے پراپرلی ان کی ایک نگرانی ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا مجھے جو یاد ہے نا، ہم جب ہاسٹل میں رہتے تھے جس چیز سے سب سے زیادہ چڑ ہوتی تھی وہ تھا ہاسٹل کا کھانا، میس کا کھانا۔ تو آپ لوگوں کا وہاں پہ کیا سسٹم ہے کھانے پینے کا؟ 14 ڈشز آتی ہیں سیور فوڈ سے، 14 ڈشز ہر روز ویک کی ویک صبح جو دوپہر اور ہمارا شام سینٹر میں ہی بنتا ہے، پھر جو دوپہر کا کھانا ہے اور شام کا جو کھانا ہے جو ڈنر ہے وہ الحمدللہ ہمارا سیور فوڈ سے آتا ہے، حاجی نعیم صاحب۔ زبردست قسم دیکھیں نا یہ بڑے نصیبوں والے بچے ہیں، بعض بچے تو جا کے سیور کو مہینے بعد کھاتے ہیں، لیکن حاجی نعیم صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، جب سے پاکستان سویٹ ہوم بنا ہمارے ساتھ شامل ہیں، زبردست۔ تو ان کی ماشاءاللہ صرف چاول نہیں بلکہ ساری ڈشز بڑے اچھے لیول پہ پک کے وہاں سے کوکڈ آتی ہیں سیور سے، اور کیڈٹ کالج میں بھی بڑا اچھا نظام ہے کھانے کا۔ اب تو ہم بڑے اچھے خود فوڈ ماسٹر ہیں، یہ جو میرے بیٹے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے لیول پہ فوڈ مینجمنٹ کر لیتے ہیں۔ کریئر پلاننگ آپ لوگ خود کرتے ہو یا زمرد بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا یار تم انجینئر بن جاؤ، تم ڈاکٹری کر لو یا تم کمپیوٹر سائنٹسٹ بنو؟ نبیل بتاؤ۔ بتاتا ہوں، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی آگے کیا کرنا ہے، ہاں تو جیسے والد ہوتا ہے اس کی دھیان ہوتا ہے ہر بچے پہ، تو جمعے کے لیے جا رہے تھے، وہ سٹوری ابھی بھی مجھے یاد ہے، تو پاپا جان نے ہم دونوں کو سائڈ پہ کیا، تو ہم کہہ رہے تھے ہم چھوٹے موٹے، ہم نے میڈیکل پڑھی ہوئی تھی، انیستھیزیا کر لیں گے، نرسنگ کر لیں گے، تو پاپا جان نے کہا یہ کیا آپ سوچ رہے ہیں، بڑی سوچ رکھو، آپ نے بڑا آدمی بننا ہے۔ تو اس ٹائم تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، تو ان نے کہا آپ آئی ٹی کی طرف جائیں، آگے جو آنے والا دور ہے وہ سارا آئی ٹی کا ہے۔
تو تب سے پھر مائنڈ چینج ہوا اور آج ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں وہ پاپا جان نے کیریئر کاؤنسلنگ کی تھی, ہمیں تو تب کچھ سمجھ ہی نہیں آیا. یہ جی آئی ٹی ایکسپرٹ بنیں گے اور آنے والا وقت یقیناً آئی ٹی کا اور اے آئی کا ہے. بالکل جب تک آپ آنے والے وقت کے ساتھ بدلیں گے نہیں تو تب تک کوئی سسٹم اتنا اچھا نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے میری بھی خواہش ہے جو میرے بیٹے جس لیول پہ جا سکتے ہیں, لیکن ان دونوں کو بلکہ بہت سارے بیٹے ہیں 100 کے قریب اس وقت آئی ٹی اور اے آئی کر رہے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے. یہ آئی ٹیز کمپنی بنائیں گے اور پھر آئی ٹی کے اندر یہ انشاءاللہ پرواز کریں گے. ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں آپ. جی ہاں بالکل. جو ابھی یہ یونیورسٹی سارا کی فی ہے طیب, میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں. یونیورسٹی کی فیس زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیسے پھر مینیج ہوتی ہے, کیونکہ اسکول کا تو چلے صادق پبلک کے ساتھ. دیکھیں جی یونیورسٹی کی فیس بھی پاکستان سویٹ ہوم کے بالکل پاکستان سویٹ ہوم کے ذمہ ہوتی ہے. ان کی بالکل پورا اینڈ تک ان کی ایجوکیشن جتنی اینڈ بالکل ٹل اینڈ تک ٹل ٹو سروسز. ابھی بہت سارے میرے بیٹے اچھا بائکس بھی دیے ہیں پاپا جانی نے, ہم یونیورسٹی آنا جانا جو ہے وہ بائکس پہ کرتے ہیں. اچھا کوئی ڈفرینس فیل ہوتا ہے آپ کو کہ والد ہوتے تو کیا ہوتا؟ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد نہیں ہے تو اچھی بات ہے, نہیں اچھا ہے کہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو کمی تھی نا اس سے بڑھ چڑھ کے جو نا انہوں نے پوری کی ہے. کمی جو ہے الحمدللہ پوری ہوئی ہے. دیکھیں جی یہ بڑے برائٹ بیٹے ہیں, یہ پاکستان کے بیٹے ہیں. انشاءاللہ یہ جو میں بڑا وعدہ تو قوم سے نہیں کرتا لیکن بڑا یہ چینج لائیں گے. جو ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت ہو رہی ہے لکیلی یہ سارے پاکستان سے ہیں, چاروں صوبوں سے ہیں, جی بی سے ہیں, کشمیر سے ہیں, پاکستان سویٹ ہوم میں کیڈ کالج میں, اور بعض بچے تو ہمارے 6 زبانیں بھی ان کو آتی ہیں کیونکہ یہ بچپن سے فاروق بھائی فراسبہ گھٹے رہتے ہیں اور بڑے ہو کے یہ ساری زبانیں سیکھ سکتے ہیں. اور لکیلی پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے چاروں صوبے جی بی اور کشمیر ہمانگ کی, اور وہ اس کا سب سے بڑا مزارہ ہے پاکستان سویٹ ہوم, جہاں پہ سارے صوبوں کے بچے بیٹے بیٹیاں وہاں پہ موجود ہیں. رمضان المبارک کے مقدس اس مہینے میں میری تو گزارش ہے کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے کیا بالکل جی پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ ہے, اس کو جا کے دیکھیں, آن لائن آپ ڈونیٹ ہو سکتا ہے. بچوں کو اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل سب سے پہلے تو فرق یہ ہے کہ جیسے آپ پہلے آتے رہے وہاں پہ, اب آپ بھی آیا کریں, آفر بھائی آپ بھی, باقی بھی جو لوگ آواز سن رہے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم کیا ہے. سینگ از بلیونگ. جب آپ دیکھتے ہیں یقیناً راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آئیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وہاں پہ آپ آ کے سیری کریں, افطاری کریں. بڑا زبردست اس وقت ماشاءاللہ ایک نا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے, سینکڑوں کی تعداد میں بیٹے بیٹیاں اور زبردست قسم کا اہتمام ہوتا ہے پاکستان سویٹ ہوم میں. پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اس اچھے کام میں اپنا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں, اور یہی ہم سب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ ہمیں ہی اپنے یوتھ کو جو ہمارا فیوچر ہے اس کو آگے ڈیولپ کرنا ہے. بالکل زمد بھائی تھینک یو ویری مچ. آئی نو کہ آپ نے کہیں جانا ہے, بہت شکریہ آپ آئے, بڑا اچھا لگا. نبیل بڑے خوشی بھی مل کے, طیب آپ سے بھی مل کے, اور بیسٹ آف لک. آئی سی یو ایز کمپیوٹر سائنٹسٹ ان another 2 years from now. اور مجھے یقین کریں اتنی ہی خوشی ہو رہی ہے جتنے مجھے اپنے بیٹوں کو اگر میں کامیاب دیکھوں تو وہ خوشی ہو, کیونکہ میں ان کو چھوکے چھوٹے ہوتے ہوئے سے گود میں آپ سے اپنی پرانی تصویریں شیئر کریں گے. کالے آپ نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے دکھاتے. ہاں سویٹ ہوم میں آتی رہی ہیں, بڑی اچھی تصویریں. میں بہت زیادہ جاتی رہی ہوں, تو مجھے یقین کریں بہت ماشاءاللہ خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری کامیابیاں. دیکھو سوچ سکتا تھا یہ بچے بڑے ہو جائیں گے اتنے جلدی, اور ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچے, ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ. تو بہت شکریہ زمد بھائی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آ کے کچن بھی جانا ہے, اور مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نور رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سید فاروق حسن, میرے ساتھ موجود ہیں فراز سعدیہ. پی ٹی وی نیوز کی لائیو افطار ٹرانسمیشن روزانہ آپ دیکھتے ہیں, پورے ماہ سیام میں جاری رہے گی. فرق کچن کا آج ہم نے ٹور نہیں کیا. ہاں جی, اور وہ اتنی مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں کچن سے کہ بالکل جیسے کہتے ہیں روزہ جو ہے بنا رہے ہیں آج. یہ چکن کیا بنا رہے ہیں مہدی آپ؟ سر چکن چومین بنا رہے ہیں سر. چکن چومین بنا لیا آپ نے؟ بنا لیا سر. اچھا, کیا اس میں کچھ اجزاء کیا سر؟ اس میں سب سے پہلے ہم نے آئل لگائے 2 ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون گارلک لگایا. گارلک کو اچھی طرح اس کو سوتے کیا, پھر سوتے ہونے کے بعد اس میں اونین لگایا 30 گرام. ٹھیک ہے. اونین کو تھوڑا سوتے کرنے کے بعد 1 ٹیبل اسپون تھائی چلی پیسٹ لگائے سر. پھر اس کو تھوڑا سوتے کیا, اس کے بعد اس میں کیبج اور کیرٹ 30 گرام کیبج اور کیرٹ لگائے. پھر اس کو سوتے کرنے کے بعد 250 گرام نوڈل لگائے, 100 گرام ہم نے اس میں چکن لگائے, اور 1 ٹیبل اسپون چکن پاؤڈر لگائے, 1/2 ٹیبل اسپون بلیک پیپر, اور 1 ٹیبل اسپون ہم نے اس میں شوگر ایڈ کیا, اور اس کو صحیح سے مکس کر کے ہم نے سرو کیا ہے سر. اور ڈارک سویا اور ماموسیتا ہم نے اس میں ٹیسٹ کے لیے ایڈ کیے ہے. کیا بات, آج تو بڑی زبردست انہوں نے جو ہے نا ریسپی پوری میں نے ایکسپلین بھی کی ہے. ہاں کل میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایکسپلین بھی کرنی تھی, بٹ بہت اچھے مہدی, اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں جی. یہ لگایا کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا نا,
ہم نے 2 چمچ تیل لگایا, ہم کہتے ہیں نا ڈالا یا ایڈ کیا, نہیں لگایا. لیکن یہ دیکھو فرا, یہ ووکیشنل سکلز کی ہم بات اس دن گلوینہ بھی آ رہی تھی کہ دیکھیں یہ کتنی سکلز ہیں جو آپ سیکھ کے اور بڑا اچھا آپ روزگار بنا سکتے ہیں. بالکل جو بھی آپ کرنا چاہیں آج کی دنیا میں تو آپ کے لیے اٹس این اوپن سے فیلڈ کہ آپ جو بھی اپنے لیے چوز کریں. اب تو شکر ہے کہ وہ بڑے چھوٹے کا وجہ کہ یہ وائٹ کالر, یہ بلو کالر ایگزیکٹلی. اچھا مفتی صاحب, میں جاننا چاہ رہی ہوں, ایک حکم جب آتا ہے راستے کے آداب میں سے, اس میں ہے نگاہیں نیچی رکھو. ابھی دیکھیں یہ قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ بھی ہے, بہت سارے لوگوں کو شاید اس کی شان نزول نہیں معلوم. وہ یہ تھی کہ جب مسلمان عورتیں جاتی تھیں باہر, اس زمانے میں تو واش رومز ٹوائلٹس گھروں میں نہیں ہوتے تھے, تو خواتین باہر جاتی تھیں تو راستے میں یہودی اور یہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور یہ ٹارگٹ کرتے تھے, ہوٹ کرتے تھے یا کچھ باتیں کرتے تھے, آوازیں کستے تھے. اور اس کے بعد جو ہے یہ شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں. تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنی چادریں جو ہیں وہ اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پہچانی جائیں. سو یہ ان کا وتیرہ تھا. لیکن ہمارے ہاں تو آج بھی یہی وتیرہ ہے کہ راستے میں مرد کھڑے ہوں اور کوئی خاتون آ رہی ہو تو نہ راستہ چھوڑیں گے نہ نگاہیں نیچی کریں گے. تو یہ بھی تو جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم پر جو آپ نے بات کی ہے کہ قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں یہ واقعتاً یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے. اور قرآن حکیم کی جو پردے کی آیات اور احکامات اترے ہیں اس کا پس منظر بھی کچھ اسی طرح ہے. قرآن حکیم کی جو آیت ہے کہ یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ جو پردے کے احکام بھی آئے ہیں یہ اسی حوالے سے آئے تھے کہ کچھ لوگوں نے مدینہ کی گلیوں میں, مکہ کی گلیوں میں مسلمان اور صحابیات اور ازواج مطہرات کے اوپر آوازیں کسنا شروع کی تھی. تو بات جو آپ کر رہی ہیں کہ یہ جو غیر مسلموں کا طرز عمل تھا یا مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا تو اس کی جھلک کسی درجے میں آج بھی دیکھنے میں آتی ہے. یہ گلی محلوں میں لوگ عام کھڑے ہو جاتے ہیں, گلی میں محلوں میں آئے روز یہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں اور اسی پہ لڑائیاں بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہیں, فتنے فساد بھی ہوتے ہیں. یہ بنیادی طور پہ یا تو یہ علم کی کمی ہے یا سمجھ کی کمی ہے یا تو تربیت کی کمی ہے. اچھا مفتی صاحب, ایک اور جو ایلیمنٹ ہے ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے ہم بات کریں. دیکھیں میرے تکبر کا کتنا ایلیمنٹ ہے کہ میں فرعون ہوں, میں ٹریفک لائٹ کو بھی توڑ دوں یا میں ادھر سے ٹرن بھی کر لوں, میں جو کچھ بھی کر لوں, مجھے کون کوئی کچھ کہہ سکتا, اور اگر کچھ کہے گا بھی تو پھر میں جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں. ہاں, تو یہ تکبر, وہ تکبر جس سے کہ روکا گیا ہے, وہ کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے اور کیسے اس میں آتا ہے. سو آپ مجھے بتائیے گا کہ پھر اس کے بارے میں کہ ہمیں کیوں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو چیز کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اصل میں, جو ہمیں لگ رہا ہے ہم صرف ایک ٹریفک لائٹ ہی توڑ رہے ہیں. بات آپ نے جو کی ہے کہ ٹریفک لائٹ کا یا سگنل کو توڑ دینا یا کسی کو یعنی بے جا کراس کر لینا یا ہارن دبا دینا یا کٹ مار دینا, وہ جو بیسک آپ نے جو بات کی ہے کہ میری تو گاڑی بڑی ہے, میں تو بڑا ہوں, میں تو بزی ہوں, میں تو آفیسر ہوں, میں تو فلانا ہوں. تکبر کا جو آپ نے ایک ایلیمنٹ شیئر کیا ہے یہ واضح یہی ہے, لیکن ہمیں اس کے اینڈ پہ بھی دیکھنا ہے. وہ علامہ رومی کا ایک شعر ہے کہ تکبر را عزازیل خار کر و زندان لعنت گرفتار کر. تکبر نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا اور لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ کے لیے گرفتار قید کر. اس کو تو یہ کہا نا کہ آدم کو کہ تم سجدہ کرو, ابا واستکبرا, انکار کیا, تکبر کیا. اور دلیل کیا دی اس نے, صحیح, خلقتا, آپ نے اس کو پیدا کیا مٹی سے اور مجھے آگ سے, اور آگ کی خاصیت اوپر ہے اور مٹی تو زمین کے نیچے ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو جس کے نتیجے بیسکلی بات یہ ہے کہ معاشرت کے آداب, رہن سہن کے آداب, یہ آداب کو ملحوظ نہ رکھنا, سگنل کو توڑنا, بے جا کراسنگ کرنا, یہ در حقیقت یہ بھی ایک تعلیمات نبوی کی خلاف ورزی ہے. یہ احکامات قرآنی کی نافرمانی. یہ آداب تو پتہ تو میرے خیال میں فرض سب کو ہی ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ہم ان سے اگنور کرتے ہیں. جیسے ایک رستہ بھٹک جانے والوں کے لیے ان کی رہنمائی کرنا, اس کا بھی حکم ہے, نیکی ہے. تو ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے اگر آپ کسی سے رستہ پوچھ لیں, اس کو نہیں بھی پتہ ہوتا تو وہ آپ کو بتائے گا ضرور کہ آپ ادھر سے چلے جائیں. وہ بیچارہ جس بندے نے کہیں پہنچنا تھا وہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے. تو میرے خیال میں تو اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتہ
آپ بتا دیں کہ یار یہ مجھے آئی ایم سوری مجھے نہیں پتا اور کسی اور سے پوچھ لیں, لیکن بجائے اس کے کہ آپ اسے غلط بتائیں. کیا اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ اس حوالے سے تو یہی ہے کہ راستہ بھولے بھٹکے والوں کو راستہ دکھلا دینا, جو چیز معلوم ہے کنفرم ہے وہ بتانا, وہ تو ثواب کا اور نیکی کا کام ہے, صدقہ جاریہ ہے یہ والا کام. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں ہے اور ویسے اگلے کا دل رکھنے کے لیے کوئی چیز کہہ دیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا نہ کرے جس سے اگلا بندہ تکلیف کاٹے گا وہ. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیمات ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, سب سے جو بڑی چیز ہے یہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے, اس کی آداب سے, اس کی اخلاق سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. آج اس چیز کی کمی ہے کہ میں ایک تھوڑی سی اور بات ایڈ کر رہا ہوں, ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بھی, مذہبی جلوسوں کے اندر بھی اور مذہبی جو اجتماعات ہیں اس کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ کسی بھی شخصیت کا جنازہ ہوا, اب جنازے کے بعد جنازے کا منہ دیکھنا فرض بھی نہیں ہے, واجب بھی نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, یہ تو اپنے دل کے لیے ہوتی ہے نا. لیکن ہمارا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ضروری ہے, اگرچہ کسی کو دھکے لگے, کسی کے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے جائیں, کسی کو سب مکہ لگانا پڑے, دھکا دینا پڑے, لیکن میں نے آگے جنازے کی چرپائی پہ پہنچنا ہے. ایسے ہی میں نے کسی سے مصافحہ کرنا ہے کہ پہلے کسی کو تکلیف ہو جائے. اس کا ایک اصول ہے کہ کسی انسان سے اگر نیکی ہو جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے, نیکی کرے, لیکن اگر نیکی نہیں کر سکتا تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ تکلیف کسی کو نہ دے. بالکل بالکل, خواہ وہ راستے کے حوالے سے ہو, خواہ وہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے ہو. اور مفتی صاحب جو ایک بہت بڑا اصول ہمیں بتایا ہوا ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے بھی وہی پسند کرے جو وہ دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے. مشہور حدیث ہے وہی کہ آپ نے اگر آپ کو اپنے لیے تو یہ پسند ہے کہ راستہ جو ہے ٹریفک اور سگنل جو ہے اس کو آپ توڑتے چلے جائیں, تو دوسرا بھی پھر یہ کرے گا تو پھر اس کو بھی غلطی پہ سرزنش نہ کرے. ہمارے ہاں یہ جو ڈبل کرائیٹیریا ہے, ہپوکریسی ہے, یہ جو ایک منافقت دوہرا معیار ہے, ہم اپنے لیے کچھ اور رکھتے ہیں, دوسرے کے لیے ہمیں کچھ اور ہے. یہ راستے کی ہماری ٹریفک کے سارا نظام جو ہے ایکچولی ہماری انہی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو کھول کے بیان کر رہا ہوتا ہے کہ ہم تکبر میں ہیں, ہمیں رسپیکٹ نہیں ہے ہیومن لائف کی, اور ہمارے اندر یہ جو ہے کہ ہمیں پسند ہے, اپنے لیے تو ہمیں پسند ہے کہ ہمیں راستہ جو ہے وہ کھلا ملنا چاہیے, دوسرے کا راستہ ہم کاٹ رہے ہیں, اس کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ نہیں. اسی میں ایک بات اور ضروری ہے کہ ایڈ کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے یا گاڑیوں کے ہمارے معاشرے کی چونکہ ایز اے قوم تربیت نہیں ہوئی ہے. آج بھی اسلام آباد کے ویل سیٹلڈ علاقوں میں, پڑھے لکھے لوگوں میں بھی بسا اوقات یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ گاڑی میں چلتے ہوئے مسافر کیا کرتے ہیں, کوئی چیز کھا لی, ریپر اٹھا کے باہر پھینکوا دیے, چھلکے باہر پھینکوا دیے, مونگ پھلی کے چھلکے. اچھا اس میں آپ کو خود اپنی ذاتی تجربہ بتاتا ہوں. ٹرکی میں ہمارا ایک سفر ہوا, ہم کچھ 4-5 لوگ سفر کر رہے تھے. ہمارے ایک ساتھی تھے کراچی کے تھے, چلتی ہوئی گاڑی میں اس نے, ہم کیلے کھا رہے تھے سر, تو انہوں نے کیلا کھا کے وہ چھلکا گاڑی کا شیشہ کھول کے باہر پھینک. ہوا یہ کہ ہمارا جو ڈرائیور تھا ٹرکی کا, اسے آگے جا کے گاڑی سائڈ پہ لگا دی, وہ اتر کے آیا اور واپس جا کے چھلکا اتار کے شاپر میں ڈال کے, ہمیں انتہائی شرمندگی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ جو تھے اچھے پڑھے لکھے ساتھی تھے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن چونکہ ہماری قوم کی تربیت نہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ٹریفک چلتے ہوئے گاڑی میں ہارن بجانا, یہ باقی ممالک میں اس کو بہت سخت قسم کا عیب سمجھا جاتا ہے. وہ یہ بیجا ہارن بھی بس اوقات تو یہ ہے کہ کہیں موڑ میں یا کچھ وہ چیز ہو وہ تو چلو ٹھیک ہے بنتا ہے, لیکن بیجا اس کو پتہ ہے کہ آگے گاڑی کھڑی ہے اور پیچھے ہارن دبائی دے رہا ہے. مفتی صاحب وہ کیا کرے بیچارہ وہ اگلا, یہ جو پروٹیسٹ کے لیے جب آپ کسی سڑک کو بلاک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایمبولینسز میں جو مریض ہیں وہ ٹائم پہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتے اور لوگوں کو بہت تکالیف ہوتی ہیں, خواتین ہوتی ہیں, بچے, اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ اس حوالے سے تو میں پہلے اس سے ایک حدیث کوٹ کروں گا. حدیث کی کتاب ہے سنن ابن ماجہ غالباً, اس کے اندر ایک بحث چلی ہے آداب کے باب میں کہ گھروں کے سامنے یا سوسائٹیز میں راستہ کتنا رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب اختلاف ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ذراع 7 گز کم از کم راستہ ہونا چاہیے. یہ اس زمانے کی بات ہے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا, گھوڑے پہ سفر ہوتا تھا, جبکہ پیدل یا گھوڑے کے سفر ہوتا تھا.
آج کل میں تو گاڑیاں ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اور گاڑیوں میں رش کتنا ہے، تو اس کو دیکھا جائے تو اس وقت میں تو ہمیں راستہ کشادہ کرنے کا حکم ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ جو آپ نے سوال کیا، کوئی بھی پروٹیسٹ ہے یا کوئی بھی احتجاج ہے، خواہ وہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے، اس پہ ہم نہیں جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اور شریعت کی تعلیمات تو واضح اور یہ ہیں کہ وہ جنگوں کے اندر بھی خواتین کا، بچوں کا، بوڑھوں کا، ان کی صحت کا، ان کی زندگی کا، فصلوں کا خیال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پروٹیسٹ میں تو کتنے لوگوں کے بارے میں ختم ہو جائیں، دوسرے دن اخباروں میں آتا ہے، نیوز پہ آتا ہے کہ اس پروٹیسٹ کی وجہ سے فلاں ایمبولینس اٹھی گئی، اس کے اندر وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، فلاں مریض کی۔ لیکن مفتی صاحب قرآن پاک کی ایک بڑی واضح آیت مبارکہ ہے کہ جس نے ایک انسان کو بچایا ہوا ہے اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ اب یہ حکم جو ہے کسی ایک صورتحال کے لیے نہیں ہے، یہ ہر صورتحال پہ ہے جہاں انسانی جان آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کو بچانا، اس کی حرمت کتنی بڑی ہے۔ ہم کیسے ان باتوں، آپ کہہ رہے تربیت نہیں ہے، اتنا بڑا تربیت کا سامان ماہ رمضان آتا ہے، قرآن پاک آتا ہے، قرآن پاک کے دور ہوتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، ہم سب مسلمانوں کا ملک ہے، ہم میں حاجی کتنے ہیں، ہم سب سے زیادہ حج کرنے والے لوگ ہیں، پھر تربیت کا فقدان جو ہے بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا، ایز اے قوم ہماری اس طرح کی تربیت ہماری ماں کی گود سے جو لے کے ہونی چاہیے تھی نا، وہ نہیں ہے۔ یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ گھر میں بچے جو پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور ماں باپ ابتدا سے بچوں کو سکھلائیں کہ پہلے بچوں یہ چیزیں بنیاد ہے، یہ ترجیح والی چیزیں، یہ انسان کی قدر، قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ تکریم انسانیت، انسان سے بڑھ کے کائنات میں۔ نہیں، بے شک تربیت پہ بہت فوکس ہونا چاہیے مفتی صاحب، اور قانون بھی اسی حوالے سے بننا چاہیے۔ آئی تھنک باقی ملکوں کا جہاں آپ ذکر کریں وہاں قوانین بھی بڑے سخت ہیں، اس طرح اگر آپ کوئی حرکت کرتے ہیں، ڈسپلن کو توڑتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے بھی، اور آپ نے بڑی زبردست باتیں کی۔ کچن کی طرف فرا چلتے ہیں، میرے خیال میں جا کے کچھ اور چیزیں بھی ایڈ ہو گئی ہیں، میرے خیال میں یہ کیا کچھ ہے، آئیں ذرا چیک کر کے آتے ہیں کہ کیا آپ نے اس کے علاوہ بھی کچھ اور بنایا۔ یہ تو 3-4 ڈشز لگ رہی ہیں مجھے۔ یہ ادھر افطاری کے لیے بنائے سر، چکن اسٹرپ۔ اچھا ٹھیک ہے، چکن اسٹرپ، اور کیا ہے؟ یہ چکن چومین بنائے سر۔ اوکے، اور یہی 2 چکن اسٹرپ ہے اور 2 چومین ہے۔ اچھا، وہ چکن اسٹرپ ہے، چلیں زبردست۔ 2 چکن چاؤمن ہے اور 2 چکن اسٹرپس ہیں۔ اب چکن اسٹرپس کی بھی ریسیپی لگے ہاتھوں بتا دیں۔ چکن اسٹرپ کو پہلے وہ بون لیس چکن کو ہم نے فنگر میں کاٹے، پھر اس کے لیے ہم نے آئل، سالٹ، پیپر لگا کے اس کو میرینیشن کیے، ٹھیک ہے، پھر اس کو میدے میں لگایا، پھر انڈے میں وہ میرینیشن لگا کے انڈے میں لگایا، پھر اس کو کرم میں لگا کے پھر ہم نے فرائی کیا۔ یہ بہت اچھی بات سمجھاتا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ بس کل سے آپ ہی آ رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جی ہمارا آج کی اس نور رمضان ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری شناخت ہے، اور اس کی املاک بھی ہماری ہیں، اس کی حفاظت کیجیے اور اس کا خیال رکھیے۔ شاہراہوں اور راستوں کے بارے میں ہمیں مسافروں کے حقوق کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے، بھلے وہ امن ہو، بھلے وہ جنگ ہو، کچھ بھی ہو، ہم ان آداب کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بیان کیے۔ بے شک، اسی پیغام کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔